अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा OPTV ग्लोबल पे प्रोग्राम पेश किया जाता है और OPTV ग्लोबल हमारा USA का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल है जिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत सारी अच्छे प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं, जिसमें आखिर कब तक है, सफ़ीर पाकिस्तान है, हम सब का पाकिस्तान है, रीब्रांड है, ख़बरें हैं और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं और जितने भी इवेंट्स होते हैं वो हमारे OPTV ग्लोबल पर दिखाए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारे जो रोको जादू डिवाइस पे हमारे चैनल को देख रहे हैं वो भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पे हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त जो ज़ोर व शोर चल रहा है कराची के हवाले से, बहुत ही आप समझ लें कि गम गुस्सा पाया जाता है और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कराची के हवाले से जिस मौजू को मैं अभी डिस्कस करूंगा उसमें गुफ्तगू ना की जा रही हो और ये बड़ा हॉट इशू समझा जा रहा है हमारे कराची के हवाले से। और नाज़रीन, मेरा जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से पेश किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हवाले से रीब्रांड कर रहे हैं, पाकिस्तान को रीबिल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान को, उसके हवाले से हम उन लोगों को लेकर आते हैं और प्रोग्राम पेश करते हैं। मगर कुछ हमारे जो मसाइल हैं, सोशल मसाइल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे जो तज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, वो कहते हैं कि हनी भाई अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि आप ये प्रोग्राम देखा जाता है तो क्यों ना कुछ हमारे कराची के इश्यूज़ को ज़रूर हाईलाइट करें, पाकिस्तान के कुछ ऐसे जो समाजी इश्यूज़ हैं उनको भी ज़रूर हाईलाइट किया करें। तो आज का हमारा प्रोग्राम कराची के हवाले से, कराची में जो चालान जो मुतारफ़ कराया गया है उस हवाले से आवाम में बड़ा शदीद व गम व गुस्सा पाया जाता है। नाज़रीन, तो हमने बहुत सारे इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें पेश करेंगे और कुछ गेस्ट भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। सबसे पहले हम कराची की जो खस्ता हाल है, सड़कें हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें बिजली के मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं और गटरों के मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पे पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो मुआवजा करते हैं कि लाहौर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देख लें, वहाँ के सूबे को देख लें और सिंध के सूबे को देख लें, जो खस्ता हाली है वो बहुत ही बदहाली का शिकार है। जो यहाँ से कराची से शहरी पंजाब में जाता है, सूबे पंजाब में जाता है, वापस आके बड़ा मायूसी का शिकार नज़र आता है कि यार देखें वहाँ पंजाब की गवर्नमेंट वहाँ के आवाम को कितना रिलीफ दे रही है। और बहुत कुछ सड़कें देख लें जाके, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जाके मुआवजा करता है कराची का, जबकि कराची पाकिस्तान का दिल है। ये एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। तो इस शहर का जो हाल सूबा सिंध ने किया हुआ है उसका क्या हल होगा, उस हवाले से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे ये शहरी की रोदात सुन लें जो वो चालान के हवाले से वो फरियाद कर रहे हैं। लेन तोड़ोगे तो चलान आएगा। अबे लेन है कहाँ? करो ना चलान बस का, रिक्शा का, खिंची का, डंपर का। अबे इनमें तो सीट बेल्ट होता ही नहीं है। अरे फाइन करना है तो उसको जाके करो जिसने 2 साल से गरीबाबाद अंडरपास की माँ बहन की हुई है। फाइन करना है तो उसको जाके करो जिसने मुनव्वर चौरंगी रोड तबाह बर्बाद कर दिया है। फाइन करना है तो उसको जाके करो जो यूनिवर्सिटी रोड खोद का रोड। अबे यूनिवर्सिटी रोड से एक बार गुजरो तो, पढ़े लिखे लोग हैं यार, 25, 30, 35 हजार रुपए कमाते हैं, 15, 20 हजार रुपए तुम फाइन दोगे इनको। अबे देनी है तो गवर्नमेंट नौकरी दो कराची वालों को। अबे देनी है तो मेडिकल में सीट दो इनको। अबे देनी है तो कोटा में हिस्सा दो इनको। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जुर्म बताऊं क्या है? हमारे पास एक डोमिसाइल है, उस पे लिखा हुआ है कराची। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे शहरी कितने गम गुस्से का शिकार हैं, उनके लहजे लबो लहजा बता रहा है कि वो कितने गम में हैं और कितने गुस्से में हैं। और ये एक शहरी नहीं, पूरा कराची जो है ना उनकी आवाज़ ही यही है। वो इस तरीके से कह के हमारे पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ गई है और जो चालान जो हो रहे हैं 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये के, जो कि दुबई और अमेरिका के जो चालान होते हैं उसको, वो चालान अब कराची जैसी गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे शफ़क़त अली तारा साहब जो हैं चेयरमैन हैं, वो तो वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के भी हैं चेयरमैन और पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन भी चलाते हैं वो। तो हमने उनसे बात की और वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने पहले तो फरियाद की थी वज़ीर आला सिंध से कि ये चालान रोका जाए
اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شفقت بھائی۔ شفقت بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو ای چالان متعارف کرایا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے آپ نے ریکویسٹ بھی کی تھی، درخواست بھی کی تھی، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا لائے عمل اختیار کیا ہے؟ السلام علیکم جی، میرا نام راجہ شفقت علی طاہر ہے۔ میں چیئرمین پاکستان پولیس ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ اینڈ چیئرمین پاکستان ہیومن رائٹس واچ ہے۔ ای چلان کے حوالے سے میں نے اپیل کی تھی اور اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے وہ جو 2 دن کے چلان تھے وہ معاف کر دیے۔ گزارش وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ ہے کہ ای چلان کو ختم کیا جائے۔ عوام کراچی کی بہت پریشان ہے، کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ کراچی کی عوام تو ای چلان بھر رہی ہے، اگر دیکھیں تو بجلی کے مد میں جو 5,000 کا 6,000 کا بل آتا ہے وہ 15,000 کا بل آ رہا ہے۔ وہ ٹیکسز لگائے ہوئے جو ابھی تک بجلی کے بلوں میں وہ کام ہوا ہی نہیں، ایکسٹرا ٹیکسز چل رہے ہیں، ان کو ختم کریں۔ اور لوگ بہت پریشان ہیں جن کے کرائے کے گھر ہیں، وہ بیچارے سفید پوشی میں زندگی گزارے ہیں۔ اگر 25,000 کرایہ ہے تو 20,000 بل آتا ہے، تو اگر اس کی تنخواہ 60,000 ہے تو وہ اپنے بچوں کو کہاں سے پڑھائے گا؟ لاکھوں بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ شرم کے مارے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سک رہے، فیسیں نہیں دے سکتے، تو کم از کم بچوں کی یہ پرائیویٹ اسکولوں میں ان کی فیسیں معاف کریں۔ اور تمام NGO سے بھی گزارش ہے اور یہ ای چلان کو ختم کیا جائے۔ ہم امریکہ اور دبئی میں نہیں ہیں، اللہ پاک ہمیں، امریکہ ہم سے 100 سال آگے ہے، وہ میڈیکل بھی وہاں فری ہے، تعلیم بھی فری ہے، اب بے روزگار ہے تو اس کے الاؤنس بھی ملتے ہیں۔ ہم کہنے کو تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب سے ہیں، لیکن وہ مسلمان اگر ہوتے تو ان سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں پھر IG سندھ غلام نبی میمن صاحب سے، پیر محمد شاہ صاحب سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے گزارش کروں گا کہ یہ چلان کو ختم کریں۔ اور پاکستان کی ترقی میں سول سوسائٹی کا بڑا اہم رول ہے۔ ہمارے پاکستان ہے تو ہمیں پولیس کے لیے بھی کچھ کام کریں وزیر اعلیٰ صاحب۔ ان کے میں نے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں، ان کا میڈیکل پینل، رہائشی سوسائٹیاں، اسکول، شہیدوں کے قبرستان تک نہیں ہے، ان کے وہ بل اسمبلیوں سے پاس کروائیں۔ اور دوسرا، سول سوسائٹی کے لوگ جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہوتے ہیں یا ٹارگٹ کلنگ میں پچھلے کئی سالوں میں شہید ہوئے ہیں، ان کا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا تو ان کو معاوضہ دیتی ہے یا ان کو اعزازی نوکری دیتی ہے۔ پوری دنیا کا رول ہے، تو اپنی سول سوسائٹی کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے سوچیں اور ای چلان کو ختم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے پاکستان سے دعوت۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، جیسا کہ شفقت علی طاہرہ صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کچھ ریلیف دیا ہے، مگر اس حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شجاع صغیر صاحب سے، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کے تجزیے اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شجاع صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراچی کی خستہ حال سڑکیں ہیں، کراچی کا جو برا حال ہے، اس پہ ای چالان متعارف کروایا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام حنیف بھائی، بہت بہت مبارک آپ کو۔ ری برانڈ پاکستان میں ایک دفعہ پھر میں آیا ہوں، آپ کی محبت میں آتا رہتا ہوں، آپ مجھ سے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اور ری برانڈ پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جو عوام میں بے پناہ مقبول ہے۔ میں تو عوام سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ری برانڈ پاکستان جس وقت آئے اس وقت سارے کام چھوڑ دیے جائیں۔ ای چالان پہ تو میں بہت کچھ اپنی آواز اٹھا چکا ہوں حنیف صاحب۔ بات یہ ہے کہ ای چالان ان شہروں میں نافذ ہوتا ہے جہاں شہر میں بنیادی تمام سہولیات میسر ہوں، روڈیں بنی ہوئی ہوں، اسٹریٹ لائٹ ہو، بہترین نظام ہو۔ جیسے دبئی میں آپ دیکھیں اسی طریقے سے ای چالان چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کی روڈیں دیکھیں آپ، اگر چائے پی رہے ہوں گے تو پانی ہلے گا نہیں۔ اب آپ نے کراچی کا 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے موہنجو داڑو اور ہرپا جیسا کر دیا ہے، کوئی روڈ ایسی نہیں ہے جو سلامت ہو۔ اب یہ بتائیں، ایک ہیلمٹ نہ پہننے پہ 5,000 کا چالان، اسی طریقے سے ہر چیز کو انہوں نے لیا ہوا ہے۔ ابھی تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھائی یہ ای چالان جو آپ نے یہ کیمرے لگائے ہیں، اس کا جو ایکچول تخمینہ ہے وہ کتنا ہے، کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کے اوپر، کس کمپنی نے لگایا ہے، کتنے پیسوں میں لگایا ہے، اور کتنا اس پہ پرسنٹیج لیا گیا ہے، مارکیٹ میں یہ کتنے کا لگ جائے گا اور گورنمنٹ نے کتنے کا لگوایا ہے رشوت دے کر۔
اپنا حصہ لے کر اس کا کون جواب دے گا؟ سب سے پہلے تو نیب یہ تحقیقات کرے کہ شہر میں بنیادی سہولیات ہے نہیں، آپ ای چالان، آپ دبئی کی نقل کر رہے ہو، پہلے شہر کو دبئی تو بناؤ یار، آپ نے تو کھنڈر بنا دیا۔ اچھا شجا بھائی یہ بتائیے گا، جو سندھ سرکار ہے وہ کراچی پہ ہی کیوں ظلم ڈھاتی ہے، جبکہ یہ سندھ سرکار پورے صوبہ سندھ کی سرکار ہے؟ جو جرمانے اور جو آرڈیننس یہ جاری کرتی ہے سندھ سرکار، وہ صرف کراچی پہ کیوں کرتی ہے؟ پورے سندھ میں اس کا لاء عمل کیوں نہیں ہوتا؟ صاحب یہ جو کراچی ہے یہ انہوں نے سونے کی چڑیا سمجھ لیا اس کو۔ میں تو کہتا ہوں کراچی اگر الگ صوبہ ہوتا نا تو بہت ہی اچھا ہوتا، اس میں کسی کو برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے وسائل میں رہتے، اپنے شہر پہ خرچ کرتے۔ بات یہ ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ صرف کراچی کو ہی اپنا ٹارگیٹ بناتی ہے، اندرون سندھ سے تو یہ ووٹ لے کے آتی ہے، ان کے ووٹر ہیں۔ وہاں چالان والان کس کام کا؟ وہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے بھائی، وہاں تو سائیں کے آدمی چلتے ہیں، سائیں کے لوگ لگتے ہیں ہر جگہ۔ اندرون سندھ چلے جائیں، کوئی زرداری صاحب کا، کوئی مراد علی شاہ صاحب کا، کوئی کسی کا، سب کے رشتہ دار، کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی، کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی ایف آئی اے، بھائی سارے لوگ رشتہ دار لگائے ہوئے انہوں نے اندرون سندھ۔ اور اب تو سندھ میں بھی انہوں نے یہی کیا، اب تو مہاجر ڈھونڈے کو بھی نہیں ملتا میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا یہی حال ہوگا کراچی کا۔ انہوں نے کراچی کو بیروت بنایا ہوا ہے یار، یہ کراچی کو کراچی نہیں سمجھتے۔ اچھا صغیر بھائی، آپ یہ جو پنجاب کے جو چالان ہیں اور کراچی کے جو چالان ہیں اس کا موازنہ کیا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے، جبکہ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے، ایک ہی لا ہونی چاہیے، یہ الگ الگ صوبے کے الگ الگ قانون کیوں ہیں؟ بھائی پنجاب کے چالان اور کراچی کا کیا موازنہ کریں گے؟ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور وہاں کی وزیر اعلیٰ کو عوام سے ہمدردی ہے بھائی۔ وہاں 200 کا چالان ہے، یہاں 5000 کا چالان ہے، وہاں 400 کا چالان ہے، یہاں 8000 کا چالان ہے، یہاں تو جتنے کی موٹر سائیکل ہے اتنے کا چالان رکھا ہے انہوں نے بھائی۔ بات یہ ہے کہ انہیں کوئی محبت نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، انہیں کوئی محبت نہیں ہے پیارے بھائی۔ پنجاب والے پھر بھی بہت اچھے ہیں، اصل میں ہونا تو یہ چاہیے پورے ملک میں ایک نظام ہونا چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، یونیفارم ریٹ ہونے چاہیے۔ لیکن بھائی ہر صوبے نے 18ویں ترمیم کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے نا یار، وہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ سب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا وہاں پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کمپنسیشن کر رہی ہیں، دبا کے کر رہے ہیں، چچا اور بھتیجی عوام کو دبا کے ریلیف دے رہے ہیں یار، اور یہاں دبا کے لوٹ رہے ہیں۔ تو بڑا فرق ہے، یہ اپنے ووٹروں کو اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں، وہ اپنے ووٹر کو اپنے سے ملا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں بھائی۔ اچھا صغیر بھائی یہ بتائیے کہ ابھی جو دیکھا گیا جماعت اسلامی بڑا کام کر رہی ہے، ابھی حیدری مارکیٹ پہ ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے اور فری وائی فائی کیا ہے انہوں نے، اور سڑکیں وڑکوں پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے، اور یہ چندری روڈ پہ بھی جماعت اسلامی نے بڑا کام کیا ہے، نارتھ کراچی میں بھی جماعت اسلامی بڑا کام کر رہی ہے۔ تو جبکہ صوبے کی جو جماعت ہے یہاں پر وہ کوئی اور ہے اور جماعت اسلامی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حنیف بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا آج سے نہیں، اگر آپ پروفیسر غفور صاحب سے اٹھائیں، عبدالستار افغانی صاحب کو لے لیں، نعمت اللہ صاحب کو لے لیں، ان کو جب موقع ملا جماعت اسلامی کو انہوں نے نہایت ہی ایمانداری سے کام کیا ہے۔ اور آج بھی فارم 47 کا یہ جو ہم کا میئر بیٹھے ہیں مرتضی وہاب صاحب، یہ فارم 47 کے جیسے موجودہ پوری حکومت فارم 47 کی ہے، ان کو بھی لایا گیا ہے، ان کو بھی لایا گیا ہے نا بھائی، ان کو بھی لایا گیا ہے نا۔ اب اگر آپ منصفانہ طریقے سے کراچی کے الیکشن دیکھتے تو جماعت اسلامی نے پورے کراچی سے ون کیا تھا،
میئر جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کراچی ہوں گے, سب کو یہ پتا تھا. لیکن 11th آور میں فارم 47 یہ تو ختم ہی ہونا چاہیے میرے حساب سے. تو فارم 45 47 کے ڈرامے اسمبلیوں سے ختم ہو جانے چاہیے. اور پھر یہ جو ہماری موجودہ اسمبلیاں ہیں نا, یہ وہی کرتی ہیں جو ان کو ڈکٹیشن دیا جاتا ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہی, انہیں چلایا جا رہا ہے. یہ بیساکھیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو بنی ہے یہ بھی بیساکھیاں لے کے آئی ہوئی ہے. جماعت اسلامی اس وقت جس طریقے سے کام کر رہی ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں. نارتھ ناظم آباد, نیو کراچی کو آپ دیکھیں کیسی کیسی روڈیں بھائی, جہاں سے نکل نہیں سکتے تھے حنیف بھائی 5F میں, وہ بنا دی. پارک بنا دیے, ماڈل پارک بنا دیے. یار میں حیران ہوتا ہوں. میں کب سے شور کر رہا ہوں کہ گودرا سے لے کر اللہ والی تک کی جو روڈ ہے یہ مرتضی وہاب صاحب کو بنانی ہے, لیکن وہ نہیں بنا رہے. کبھی وہ ٹوپی اسٹیک ہولڈر جو نام نہاد اسٹیک ہولڈر ہے MQM, وہی ہے نا اسٹیک ہولڈر تو ہماری کراچی کی, اس میں ڈال دیتے ہیں کہ صاحب وہ جو ناجائز دکانیں بنی ہوئی ہیں اس پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, میں کیا کروں. ارے بھائی اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, اسٹے آرڈر کو ریووک کرائیں. آپ میئر ہیں, آپ جج صاحب سے کہیں کہ سر اس کو جو اسٹے آرڈر ہے اس کا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. اٹھائیں ساری جو نالے پہ بنی ہوئی دکانیں انہیں ختم کریں, ایک ماڈل اسٹریٹ بنائیں. یار بھلے اس کا نام بے نظیر رکھیں, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. بھلے اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو رکھ دو بھائی, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, رکھ دو نام, لیکن بنا دو یار, خدا را بنا دو. اس کراچی کو بنا دو مرتضی وہاب صاحب, قوم تمہیں یاد رکھے گی. جو اپنے حصے کا کام ہے وہ تو کر لیں آپ. بات یہ کہ سارے کام اگر جماعت اسلامی نے کرنا ہے تو پھر آپ ریزائن کریں اور میئر شپ ان کو دے دیں, دیکھیں پھر وہ کیسا کام کرتے ہیں. ادھر نیو کراچی ٹاؤن کے جو ناظم ہیں یوسف بھائی, آپ یقین کریں میں راتوں کو 3 بجے, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ سے بالکل, میں نے رات کو 3 بجے 4 بجے اس شخص کو کارپیٹنگ کا کام کرواتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو پاور ہاؤس چورنگی سے جو روڈ جا رہی ہے اور جو سماما والی روڈ جا رہی ہے, یہ بڑی ماڈل روڈیں بنی ہیں. آگے وزٹ کریں آپ بھی کریں, میں نے بھی کیا ہے. ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے حیدری مارکیٹ میں وائی فائی, پوری مارکیٹ وائی فائی کری. یار آج تک زندگی میں کبھی نہیں ہوئی بھائی, آپ نے سنا ہی ہوگا, وائی فائی ہو گئی. اسی طریقے سے انہوں نے وہ پارک جہاں کتے لوٹتے تھے یار, اتنے ماڈرن پارک بنا دیے. اس میں لائبریریاں ہیں, اس میں جمنیزیم ہے, اس میں ٹیبل ٹینس ہے. یار تو لوگ یہی چاہتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں آج بے پناہ احترام اور محبت ہے جماعت اسلامی کا. بھائی جو دعوے دار تھے شہر کے, انہوں نے شہر کو کوئی چیز ڈیلیور نہیں کری بھائی, جماعت اسلامی کر رہی ہے. دیکھیں برا ماننے والی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو بھائی, چاہے کوئی بھی ہو. آپ یہ کہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ تو جماعتی ہو گئے. ارے بھائی ہو گئے تو کیا ہو گیا, جماعتی ہو گئے. بھائی جماعت کام کر رہی ہے, ایماندار لوگوں کی پارٹی ہے, اور گراس روٹ سے عوام کے مسائل کو جانتی بھی ہے, سمجھتی بھی ہے, کام بھی کرنا جانتی ہے. اور سب سے بڑی بات, کرپشن سے پاک ہیں ان کے ایک لوگ. یہ لوگ نہ بھتہ لیتے ہیں, نہ یہ لوگ کمیشن کھاتے ہیں. تو ایسے لوگ کہاں ملیں گے بھائی. میں تو کہتا ہوں قوم کو ایک موقع یہ دیں کہ جس وقت نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں پورے ملک میں, اور صوبائی اسمبلی کے بھاری اکثریت سے جماعت اسلامی کو کامیاب کریں. ایک موقع دیکھیں 78 سال میں, ایک موقع تو دے دو یار. آپ نے ہمیشہ موروثی سیاست کو موقع دیے, کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں ملا سوائے تباہی کے.
دن بدن پاکستان مقروض ہوتا گیا، مقروض پہ مقروض، مقروض پہ مقروض. سونا نکل رہا ہے ہمارے یہاں، ہم مقروض. پیٹرول نکل رہا ہے، ہم مقروض. چاول کی سب سے دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہماری پیداوار، ہم مقروض ہے بھائی. چینی پیدا ہو رہی ہے، ہم باہر سے منگا رہے ہیں. کپاس ہمارے پاس یعنی ایک پیدا ہو رہی ہے، تقریباً چھٹا نمبر ہے پاکستان کا، ہم مقروض. سونے کی کانیں ہمارے یہاں نکل رہی ہیں، ہم مقروض ہیں بھائی. روڈرک ہمارے یہاں ہیں، ہم مقروض ہیں بھائی. ابھی حال ہی میں گیس نکلی ہے، گیس عوام کے لیے نہیں ہے بھائی. تو ایک موقع جماعت اسلامی کو ملنا چاہیے. ری برانڈ پاکستان کے اس پروگرام میں باقاعدہ طور پہ یہ اپیل کر رہا ہوں اپنی 25 کروڑ عوام سے کہ خدا را ایک موقع جماعت اسلامی کو دو، لازمی دو. اگر پاکستان میں استحکام لانا ہے، پاکستان کو قرضوں سے آزاد کرنا ہے، دین کا پرچار کرنا ہے، تو پھر جماعت اسلامی کو موقع دینا چاہیے. اچھا شجا بھائی، آپ نے اور بھی لوگوں کے تاثرات سنے، شفقت طارق بھائی کے بھی باتیں سنی، اور بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کے بھی تاثرات سنے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کو کوئی پیغام، کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے؟ ارے بڑی اہم بات میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس کراچی کا ایک بڑا نامور ایڈوکیٹ ہے راشد رضوی. ویسے تو یہ میرا خیال ہے مہاجر اتحاد تحریک کے جو ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہیں ان کے خاص دوستوں میں ہیں. انہوں نے ای چالان کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے. اور کل ہیئرنگ ہے، کل ہائی کورٹ میں 3 بجے اس کی سماعت ہونی ہے. میری دعائیں ہیں اللہ تعالی ہمارے راشد رضوی صاحب کو حق و سچ کی اس جنگ میں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے، کیونکہ یہ ای چالان ایک بہت بڑا ظلم ہے، جبر ہے. یہ اسی طریقے سے ہے، آپ یہ دیکھ لیں جس طرح کئی تباہ کر رہی ہے علاقے میں. بجلی چوری کوئی کرتا ہے، بھرتا کوئی ہے. چوری کہیں ہو رہی ہوتی ہے، بھری کہیں جا رہی ہوتی ہے. جن کے گھروں میں 5,000 کا بل آنا چاہیے ان کے گھروں میں 10 سے 12,000 کا بل آتا ہے. انہوں نے سلیبیں بنا دی ہیں. یہ سلیبیں جو ہیں انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی نہیں دے رہے بلکہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی والے اور حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، سب کچھ اداروں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اب ان کا دیکھا دیکھی گیس جس کا بل 250 روپے آتا تھا میرے بھائی، اب وہ بل بھی اسی طریقے سے سلیبوں میں چلا گیا. 2,500، 3,000، 4,000، 5,000. مطلب عوام کو انہوں نے بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے. انسانیت ختم کر دی ہے انہوں نے. او بھائی خدا را جیو اور جینے دو کی پالیسی اختیار کرو میرے بھائی. یہ اداروں میں ہمارے منصف ججز بیٹھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج چند ججز کھڑے ہو جائیں انصاف کے لیے کہ جی انصاف ہم کریں گے چاہے کچھ ہو جائے. اب انصاف کا بول بالا ہوگا. صرف چند ججز کھڑے ہو جائیں حنیف بھائی، آپ یقین کریں روز سماعتیں کریں، روز سماعتیں کریں. چھٹیاں ختم کریں، انگریزوں کے قانون کی جو چھٹیاں سردی گرمی کی ہوتی تھی ختم کریں انہیں. جوڈیشنل کمیشن ان کو بھی ختم کرے. لاکھوں کی تعداد میں جو کیس پینڈنگ ہیں، دن رات ڈے اینڈ نائٹ سماعتیں ہوں، سارے کیسز ختم ہو جائیں، ایسے فیصلے ہوں جس سے عوام سرخ رو ہو. تو آپ یقین جانیں کہ یہ ملک، یہ شہر ایک جنت کی نظیر بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بات یہ ہے کہ بڑے بڑوں کو پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوگا میرے بھائی. اداروں کے سربراہوں کو ایماندار ہونا پڑے گا بھائی، تب جا کے یہ تبدیلی آ سکتی ہے. نہیں تو یہ ہمارا ایک خواب ہے اور خواب ہی رہ جائے گا میرے بھائی، خواب کی تعبیر نہیں ہوگی. اور جب بھی احتساب ہوتا ہے اوپر سے ہوتا ہے،
آپ نے احتساب کرنا ہے، اوپر سے شروع کریں بھائی، نیچے والے آٹومیٹک کرپشن ختم کر دیں گے۔ تو پاکستان کو اگر ترقی دینی ہے، ری برانڈ کرنی ہے، میرا یہ خصوصی پیغام ہے، اداروں کے سربراہوں کو ایماندار ہونا چاہیے، تمام ٹرانسفر پوسٹنگ میرٹ پہ ہونی چاہیے، کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب میرٹ پہ کام ہوگا، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آج جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ پہلے کراچی کے امیر تھے، اب وہاں جماعت اسلامی میں ایک شورا ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون کتنا کیپیبل ہے۔ ان سے بھی سینئر لوگ موجود ہیں، حافظ نعیم الرحمان سے بہت سینئر لوگ آج بھی جماعت میں بے پناہ کام کر رہے ہیں، لیکن شورا نے جو فیصلہ کر دیا، چاہے سینئر ہو چاہے جونیئر ہو، اس نے اسے اوبے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اس شہر میں میرٹ جس کا قتل عام بری طریقے سے ہو رہا ہے وہ نافذ ہو، خالی سندھی بھائیوں کو نوکری نہ ملے، مہاجر بھائیوں کو بھی دے دو یار۔ 60-40 پہ تو پابند ہو جاؤ اللہ کے واسطے، ہمارے نوجوانوں کا بھی حق ہے بھائی۔ 16 گریڈ 17 گریڈ 18 گریڈ تم اگر دیتے بھی ہو تو چپڑاسی اور نائب قاصد کی دے رہے ہو یار۔ ایم اے پاس ایم کام بی کام کو تم یار کیا ظلم کر رہے ہو، اور اپنے یہاں سے جو جعلی ڈگری والے ہیں انہیں لا کے بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھا رہے ہو میرے بھائی۔ یہ ظلم ختم کر دو یار۔ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یار کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ اور آخر میں حنیف بھائی میرا ہمیشہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی ناظرین، شجاع بھائی نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بالکل مستند باتیں جو ان کی ہوتی ہیں اور صحیح فرماتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر جو خلا پایا جا رہا ہے، عوام کے اندر جو تفریق پائی جا رہی ہے، وہ ایک غم و غصے کا جو لوگ کے اندر اظہار پایا جا رہا ہے، جبکہ صوبہ سندھ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے ووٹ بینک کو پکا کریں، عوام کے ووٹ بینک کو مضبوط کریں، عوام کے دلوں میں جگہ کریں، نہ کہ یہ ان کو عوام پر ظلم ڈھانے کے لیے لگ رہا ہے کہ کسی نے مسلط کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ایک وکیل ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پٹیشن داخل کر رہے ہیں اور یہ کیا اقدام کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ یہ جو ای چالان کو کس طریقے سے رکوایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سندھ ہائی کورٹ کراچی میں موجود ہیں اور ای چالان کے جو ایکسیسو فائنز ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہم سی پی یہاں پر داخل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے پارٹی بنایا ہے پروونس آف سندھ کو، انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ٹریفک کو، نادرا کو اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اعلامیہ آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جن لوگوں نے چالان نہیں بھرے ان کے نادرا کے NIC بلاک کیے جائیں گے، جو کہ آرٹیکل 4 اور 9 کی خلاف ورزی ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے تاکہ کسی کا NIC بلاک نہ ہو۔ دوسری کیونکہ اس کے اندر NIC کا تعلق ایک چیز سے نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ہوتا ہے، سم سے ہوتا ہے، بہت ساری جو فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو وارنٹی دی ہے وہ ساری جو ہیں وہ بند ہوں گی اس کی وجہ سے۔ تو لہٰذا نادرا کو بھی پارٹی بنایا ہے اور اس کے علاوہ ETO کو بنایا تاکہ گاڑی کی فائل وغیرہ جو ہے بلاک نہ کی جا سکے۔ اس کے اندر جو ہم نے موٹیو جو ہم نے پیش کیا وہ یہ کیا ہے کہ لاہور کو اگر کراچی سے کمپیئر کیا جائے تو کراچی کے جو چارجز ہیں ای چالان کے وہ 90% لاہور سے زیادہ ہے، جبکہ یہ امتیازی سلوک ہے جو کہ ایک شہری کو دوسرے شہری کے اوپر اس طریقے سے امتیازی سلوک نہیں برتنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ اگر چالان لاہور کے 200 روپے ہیں تو یہاں پر بھی 200 روپے ہونا چاہیے سگنل توڑنے کا۔ اگر ہیلمٹ نہیں پہننے کا چالان اگر جو ہے یہاں پر جو ہے 5000 ہے تو وہاں پر اگر 400 یا 500 ہے تو وہ 400-500 ہونا چاہیے۔ 90% زیادہ چارجز کراچی کے اندر رکھیں لاہور کے مقابلے میں، جبکہ گورنمنٹ آف سندھ نے 40,000 منیمم سیلری ڈیسائیڈ کری ہے ایک ورکر کی۔ 40,000 روپے اگر سیلری کوئی کما رہا ہے اس نے یوٹیلیٹی بل دینے، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے، بچوں کی تعلیم اٹھانی ہے اس نے، اور اس کے بعد اگر اسے
एक चालान लग जाता है तो उसकी सैलरी का 12.5% होगा, 5,000 का चालान लगता है। 2 चालान महीने में लग गए तो 25% उसकी सैलरी का हुआ। किस तरीके से वो अपना घर चलाएगा, या चालान भरेगा, यूटिलिटी बिल भरेगा, बच्चों की फीस भरेगा, ट्यूशन भरेगा, घर का किराया भरेगा, तो ये मैनेजेबल नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटीज को जो है देखना चाहिए कि जो आप चालान की जो रकम रख रहे हैं, आया वो अफोर्डेबल है नहीं है बाइक चलाने वालों के लिए। और भी दीगर कुछ इश्यूज हैं जो हमने इसके अंदर चैलेंज किए हैं, और ये कराची के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं ताकि कराची के लोगों को रिलीफ मिले। भाई ये देखें, ये लाइन्स एरिया का इलाका है, और आप ये देखेंगे ये पानी और सड़कें हमारे मुल्क की कितनी अच्छी हैं माशाल्लाह से। और आप ये देखेंगे गली का हाल तो देखें, यहाँ से लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते, लाइन्स एरिया के बड़ी परेशानी में ज़िंदगी कट रही है। मगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जून तक नहीं रेंग रही है। ये लाइन्स एरिया का इलाका है, क्योंकि भाईजान हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है वो CCTV लगाने पे मसरूफ़ है, और जो है लोगों से जो है वो जो है चालान जो कट रहे हैं बड़ी तादाद में लोगों के। आप ये देखें 20-20 हज़ार 33 हज़ार जो फूड पांडा वाले जो लोग हैं, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, वो 20,000 रुपये नहीं भर सकते। जब रोड हमारे देखें रोड ही सही नहीं है माशाल्लाह से। ये देखें लाइन्स एरिया के इलाके में रोड ही बिल्कुल सही नहीं है। तो भाई आप ये देखें इन रोडों पे जो है भाई चालान जब कटेगा तो आप ये देखें, ये लाइन्स एरिया का मेन रोड है, बाहर ही नहीं निकल सकते यहाँ से। कराची के उस पर झूठ बोल के भाग गया, डिप्टी मेयर को शर्म नहीं आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की दुश्मन पार्टी, आज अवाम की बात हुई, अवाम के ई चालान की बात हुई और भाग गया यहाँ से। अच्छा जी, ये वीडियो है मेरी स्पेशली आप लोगों ने कराची में जो ई चालान के कैमरे लगाए, इससे मुझे ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या। आप सीट बेल्ट ना लगाओ, चालान कट जाएगा, वो कैमरे में शो हो रहा है, सही है। आपने गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगाई भी, वो कैमरे में शो होगा, सही है। उसके अलावा आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो कैमरे में शो होगा। लेकिन अगर कोई डंपर किसी को कुचल दे, वो शो क्यों नहीं हो रहा इस कैमरे में? डंपर कुचल दे, वो शो क्यों नहीं हो रहा? किसी को कोई आके लूट ले, किसी गरीब का मोबाइल ले ले, उसकी तनख्वाह ले ले, वो शो क्यों नहीं हो रहा इस कैमरे में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कोई किसी को डंपर माफिया आके किसी की फैमिली बर्बाद कर जाए, वो इसमें शो क्यों नहीं हो रहा? और ये रोडों की हालत देखे, किस रोडों का हाल, ये क्यों नहीं शो हो रहा भाई? तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर आवाम ने अपने मसाइल बयान किए हैं और गम व गुस्से का इजहार किया है, और कुछ लोग भी इसमें जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, और बता रहे हैं कि जो आवाम के अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा है उसको किस तरीके से ठंडा किया जाए और आवाम की दादरसी किस तरह की जाए। देखें, मैं सिंध गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि अभी कितनी परेशानी में कराची की आवाम है, और यकीन माने कि आप सर्वे करें गलियों का, आप सड़कें जाके देख लें, जगह जगह खंडरात हैं, और का एक मंज़र ऐसा लगता है किसी इस शहर पे किसी ने बमबारी की हुई है। आप ये वाला सब्ज़ी मंडी वाला रोड पकड़ लें, आप सफ़र नहीं कर सकते। आप यूनिवर्सिटी वाला रोड पकड़ लें, आप उसमें सफ़र नहीं कर सकते। जगह जगह खोद के जो इन्होंने प्रोजेक्ट डाले हुए हैं और वो काम रुका हुआ है, पेंडिंग का शिकार है। जबकि सिंध गवर्नमेंट से बात की जाए, मुर्तज़ा वहाब से आपसे बात की जाए, तो वो कह रहे हैं काम हो रहा है, कोई ना कोई हिल हेला वो हुज्जत पेश कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आवाम को इस मुसीबत से निकाला जाए। कराची की बाशऊर आवाम है, पढ़ी लिखी आवाम है, वो चाहती है कि यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करके दिया है, अच्छे पार्क बना के दिया जाए, ना कि सड़कें खोद के छोड़ दी जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो ई चालान और नंबर प्लेट वाले जो मसले मसाइल यहाँ आए दिन कोई ना कोई इशू खड़ा कर देती है सिंध गवर्नमेंट, वो खुदारा अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। और आप पीपल्स पार्टी का एक अच्छा एक अपना वोट बैंक है यार, और आवाम आपको तो चाहिए कि सिंध की आवाम के दिलों में घर करें, कराची की आवाम के दिलों में घर करें। और ये नहीं मैं कह रहा कि कराची को बनाएं, पूरे सिंध को ऐसा सजा दें, इतना खूबसूरत बना दें कि आपकी भेजा हो जाए, आपको लोग वाह वाह करें कि यार वाकई सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, आपने काम कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि काम कर रहे हैं, मगर वो काम एक महदूद हिस्से तक उसको महदूद करके रखा हुआ है। जबकि इवेंट्स आप लोग बहुत करवा रहे हैं, जाके आप चले जाएँ आर्ट्स काउंसिल में चले जाएँ, वो इवेंट हो रहे हैं, कल्चर इवेंट हो रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया से जो लोग इवेंट करने आ रहे हैं भाई, उनको एक सर्वे तो करा दो कराची का, पता चल जाएगा कि क्या हमारी कराची का आप लोगों ने हाल करके रखा हुआ है। तो भाई मेरे, आप इवेंट का जो पैसा लग रहा है, जो चीज़ें आप लगा रहे हैं, वो कराची की सड़कों पे ही लगा दो यार, मत कराओ इवेंट। हमें ऐसे इवेंट नहीं चाहिए भाई,
ہمیں چاہیے کراچی کی سڑکیں صحیح چاہیے, ہمیں کراچی کی عوام کو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبح گھر سے نکلیں تو واپس آئیں کام کر کے تو خوشی خوشی آئیں, نہ کہ ہمارے گھر والے ہمیں نہیں پہچانتے کہ یار یہ شخص گیا ہوا مٹی سے اٹا ہوا شخص گھر میں تشریف لا رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے امید ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور مرتضیٰ وہاب صاحب اور جو بھی ہمارے وفاق سے لے کر سندھ کے صوبے تک جو بھی ادارے میں ہمارے موجود ہیں, گورنمنٹ میں موجود ہیں, ایسے افراد بہت اچھے لوگ بھی ہیں, وہ ہماری اس بات کو آگے تک پہنچائیں گے اور کراچی کی عوام کے زخموں پر مرہم رکھیں گے اور کراچی کی عوام سکھ کا سانس لے گی. اب وہ دن کب آئے گا ہم انتظار کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو پروگرام ری برینڈ پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار علی خان, آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusion. Karachi barbecue tonight. ہمارے لذیذ کھانوں کا دسترخوان سجا ہے پاکستانی کھانوں کا پکوان. آپ کی میزبانی کا صحیح علم بردار باربیکیو ٹو نائٹ. بڑی کیٹرنگ ہو یا چھوٹی کیٹرنگ, آپ کے بجٹ کے عین مطابق کراچی باربیکیو ٹو نائٹ. باربیکیو ٹو نائٹ کراچی بیل فلاور کلاک ڈیل کے کارنر پر. کراچی باربیکیو ٹو نائٹ. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.